अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि नफ़्ख़िहि नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्लाह के फ़ज़ल करम से 13वां पारा शुरू करते हैं और सूरत चल रही है हमारी सूरह यूसुफ और आयत नंबर है 53। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सा ला अम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स की पाकी का दावा नहीं करता। आदमी का नफ्स जो बुराई के लिए बड़ा ही उबारने वाला है, मगर हाँ इस हाल में कि मेरा परवरदिगार रहम करे, बिलाशुबा मेरा परवरदिगार बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही रहम करने वाला है। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो नफ्स है ना, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा पाक हूँ, बड़ा साफ़ हूँ। हालांकि पैगंबरों के लिए ये बात है, लेकिन वो भी इंसान है, नफ्स अमारा उन्हें भी उभारता है। इसमें जो नफ्स अमारा का जिक्र किया गया है कि जो अमारा है, नफ्स 3 तरह की होते हैं। इसमें जिसका जिक्र किया उसका मतलब है नफ्स अमारा, यानी कि जो बुराई की तरफ इंसान को उभारता है। वो कहता है कि कर लो बुराई, इससे कुछ नहीं हो जाता। तो ये हर इंसान के अंदर होता है। एक होता है नफ्से मुतमईना, वो आयत है ना, या अय्यातुहल नफ्से मुतमईना, तो उस वक़्त पैगंबर भी और फरिश्ते भी कहेंगे कि ए नफ्से मुतमईना, चल अपने परवरदिगार की तरफ, कि अल्लाह तुम्हें बुलाता है। सही है ना? तो इसमें वो मुतमईना, अच्छा नफ्से मुतमईना कौन है? ज़्यादातर नफ्से मुतमईना जो है ना, वो पैगंबरों के ही नफ्स हैं कि अल्लाह ताला ने उनको दिया। और फिर ऐसे लोग बाद में, फिर सहाबा इकराम है, फिर उसके बाद अब भी ऐसे लोग अल्लाह ताला के दोस्त वली जो अल्लाह के करीब हैं, वो नफ्से मुतमईना के मालिक हैं। और जो नफ्से मुतमईना के मालिक हैं ना, उनके पास शैतान कोशिश करता है कि ना ही जाऊं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, क्या मैं इन्हें करूं, ये तो बड़े पक्के लोग हैं। एक तो इसके बाद होता है एक नफ्स जो इंसान को इस जिक्र का इसका है कि वो बुराई की तरफ पुकारता है। तो जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि क्योंकि औरत ने क्या नाम था उनका, जुलेखा ने जब उन्हें अपनी तरफ बुलाया, तो मैंने आपको कहा था कि एक नज़र उन्होंने भी फिर देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अगर हाँ मैं आपको ना रोकता तो शायद यूसुफ की जान भी उस तरफ को हो जाती, उसका नफ्स भी हो जाता। तो अल्लाह ने उनकी शक्ल में उन्हें शैतान दिखा दिया। हालांकि देखा जाए तो बाद में वो औरत भी बड़ी नेक परहेजगार जुलेखा, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में सचमुच की गिरफ्तार थी, और वो सच्ची मोहब्बत करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैगंबरी को उन्होंने देखा, तो उनकी मोहब्बत भी जो अल्लाह के साथ मोहब्बत होती है ना, वो हो गई। मतलब कि अल्लाह के साथ वाली मोहब्बत उनको अब ज़्यादा हो गई। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बाद में कहती थी कि पहले अल्लाह की मोहब्बत, फिर वो इस तरह बाद में हो गई थी। तो इसलिए ये कहा गया है कि कोई इंसान भी पाक साफ नहीं और दावा नहीं कर सकता कि मैं बड़ा कोई पकीज़ा हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का प्यारा हूँ। तो ये कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अल्लाह कहता है कि इंसान को नफ्स हमारा घेरता है। तो अल्लाह क्या है, क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ़ कर देगा अगर इंसान उसकी तरफ लौट आएगा। तो अल्लाह खुद नहीं माफ़ करेगा कभी भी, लेकिन अगर इंसान उसकी तरफ लौट आएगा तो। उसके बाद फरमाया, आयत नंबर हम 54 पढ़ रहे हैं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ कि इसे ख़ास अपने लिए मुकर्रर करूं। फिर जब बातचीत हुई तो कहा, आज के दिन तो हमारी निगाहों में तू बड़े हमारी निगाहों में साहिब इक़्तिदार और अमानतदार इंसान है। अब देखें इतनी बड़ी बात जो कही है बादशाह सलामत ने, जो उस वक़्त का बादशाह था। अब ये बात जहन में रखें कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको वज़ीर ने पाला था, वो वज़ीर थे और अजीज़ मिस्र थे वो, ठीक है ना, उन्होंने पाला था। और ये जो अब जिनके मातहत वो वज़ीर थे, अब ये असल जो है ना ये बादशाह है। तो
انہوں نے جب اب خواب کس کو آیا؟ وزیر کو نہیں، خواب کس کو آیا ہے؟ بادشاہ کو۔ اب بادشاہ جو ہے نا وہ دل کا برا نہیں ہے، ایک اچھا انسان ہے، اور وہ بادشاہ ایسا تھا کہ بچپن سے ہی نا اپنے ماں باپ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، یہ بادشاہ جو تھا بچپن میں ہی ایسی باتوں کو پسند کرتا تھا جو اللہ کے قریب ہیں، اور ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو شرک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے علاقے کے جو آج کل ہم مجاور کہتے ہیں وہ بڑے مطلب سخت لوگ تھے، جو مندر ان کے حوالے تھے، پوجا پاٹ ان کے حوالے تھی، تو انہوں نے زیادہ تر ملک میں تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، بادشاہ کے بعد انہی کا روب تھا، بلکہ کبھی کبھی تو بادشاہ سے بھی زیادہ ہی ان کا روب ہو جاتا تھا، کیونکہ جس طرح ہمارے ہاں سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت کو لے کے اگر کوئی انسان کسی کے پیچھے پڑ جائے نا کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن یہ جو بادشاہ میں جس کی بات کر رہی ہوں یہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں بھی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس بچے کے ساتھ لیک سلاک تھی ان کی، ان سے بات کرتے تھے وہ، اور وہ یہی بادشاہ بچپن میں یہ ایک جتنی عمر کے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یہ پسند کرتا تھا بچپن سے ہی، کہ بچپن سے ہی وہ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دنائی کو اس پر بڑا حیران ہوتا تھا۔ اب اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک انسان جس کو بادشاہ بلائے اور کہے کہ اسے میرے دربار میں لاؤ، تو جب اس کو لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے اوپر لگی ہوئی تہمت نہ دور ہو جائے۔ حالانکہ انسان تو وہ ہے کہ کہے کہ میں اتنے سالوں سے قید میں پڑا ہوا ہوں تو اب مجھے کوئی بلا رہا ہے تو میں فوراً جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک میرے اوپر یہ جو قید میں نے اتنی صحیح ہے اور جھوٹ کی بنا پر صحیح ہے، اس کی جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے بات۔ کون گیا تھا؟ یہ وہ آدمی گیا تھا بادشاہ سے کہہ کے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے خواب کی تعبیر کون بتائے گا۔ بادشاہ نے حالانکہ جو مولوی لوگ آج کل کے لوگ ہم عالم کہتے ہیں جن کو رکھے ہوئے تھے وہ کوئی تعبیر نہ بتا سکے، تو پھر بادشاہ کو اس آدمی نے کہا کہ میں جب اس نے دل میں سوچا کہ میں قید میں تھا تو مجھے وہ شخص بہت نیک تھا اور میرے خواب کی تعبیر اس نے بتائی تھی کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، یعنی تم اس کے خاص آدمی بن جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا تھا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی اور تمہیں پرندے کھائیں گے، اور جب اسے واقعتاً پھانسی ہو گئی تھی تو اس کو لٹکا دیا گیا تھا عبرت کے لیے، تو کئی دن اس کو پرندے کھاتے رہے تھے۔ تو اس بندے کو، جس کو یہ بادشاہ کا خاص بندہ تھا، اس کو پتہ چلا، دل میں آیا کہ میں اسی انسان کے پاس جاؤں، اس نے ہماری خواب کتنی پیاری بتائی تھی، تعبیر بالکل صحیح۔ پھر وہ شخص جاتا ہے، میں آپ کو یہ ہم لوگ پیچھے یہ 2 آیتیں جو پڑھ گئے تھے اس کی تفسیر نہیں کر سکے تھے تو وہ اب اسی کے اندر آ گئی ہے نا، تو وہ پھر وہاں گیا اور اس نے کہا یوسف آپ کو یہ خواب ہے۔ خواب کیا تھی کہ 7 بھیڑیں ہیں، موٹی گائیں، اور ایک تالاب کے اندر ہیں، ان میں سے بہت پتلی گائیں نکلتی ہیں اور ان موٹی تازی گاؤں کو 7 ہی پتلی گائیں نگل جاتی ہیں، آہستہ آہستہ انہیں کھا جاتی ہیں، اور یہ بادشاہ نے کھڑے ہو کے خواب دیکھی، یعنی خواب میں وہ کھڑا دیکھ رہا تھا، تو یہ خواب اس نے کہا۔ پھر اسی طرح بالیاں بھی یہی بات کہی کہ 7 بالیاں کچھ کے ساتھ ہری ہیں، انہوں نے کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ پھر اس بندے نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، تو پھر اس وقت یہ کہا کہ پھر بادشاہ نے حکم دیا اس بات پر کہ اے یوسف آپ نے میرے خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ تعبیر کیا تھی کہ 7 سال محنت کرو اور اس کا آدھا جو حصہ ہے کھیت کا اس کو بالیوں سمیت سنبھال لو، پورے 7 سال سنبھالتے رہو۔ اس دوران یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہ جو 7 سال گزرے تھے ایک نوالا کھانا شروع کر دیا تھا، سب سے کم کھانا یوسف علیہ السلام کھاتے تھے، کیونکہ اس سے اگلے سال قحط کے سے تاکہ وہ اس کے عادی ہوں اور تاکہ یہ جو اناج ہے یہ لوگوں کو بانٹ سکیں۔ تو یہ جب انہوں نے تعبیر بتائی تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے، یعنی ابھی میں آگے پڑھوں گی تو پھر میں اس کا بتاتی جاتی ہوں۔ اب اس تعبیر کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پھر بادشاہ نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ میرے پاس لاؤ کہ اسے خاص اپنے لیے مقرر کروں۔ پھر جب بات چیت ہوئی تو کہا آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار ہے اور امانت دار انسان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ دیکھیں کسی عہدے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو
समझें कि मैं इसके काबिल हूँ और मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ। यानी कोई बच्ची जॉब करे स्कूल की तो वो कहे टीचर मैडम से कहे मैडम आप मुझे इंग्लिश के लिए लगा दें, मैं बहुत अच्छी पढ़ा सकती हूँ, सारी क्लासेस को मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगी। आप अपनी CV किसी को दें ना जॉब के लिए जो देते हैं, उसमें भी आप सारा कुछ अपना लिखते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलां मेरी डिग्री है। तो उस तरह की आप जॉब की तलाश करते हैं और उस जॉब के लिए कहते हैं। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खजाने को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, आप मुझे इसके ऊपर जो है ना ओहदा दे दें, खजांची बना दें, ताकि मैं पूरे 7 साल इसकी हिफाजत सही तरीके से करूँ। इससे बाद आप ये भी समझें कि देखें जो पैगंबर है अल्लाह ताला के, उनके पास सियासत की भी तालीम है, उनके पास इंजीनियरिंग की भी तालीम है, उनके पास मैनेजमेंट की भी तालीम है, वो सारी बातों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह उन्हें सिखाता है। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीरें सिखाई और ये एक बहुत बड़ा इल्म है। फिर कहा कि देखो इस तरह हमने सरजमीन मिस्र में यूसुफ के कदम जमा दिए कि जिस जगह से चाहे हस्बे मर्जी रहने सानी का काम ले, हम जिसे चाहते हैं इस तरह अपनी रहमत से फैज़याब करते हैं और कभी भी नेक अमलों का अजर ज़ाया नहीं करते। अब देखें नेक अमल क्या कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना मुसीबतें सही थी, बचपन भी उनका ऐसे ही गुजरा था, 3 दिन कुएं में गुजरे थे, उधर बाप भी सब्र कर रहा था, इधर बेटा भी सब्र कर रहा था। तो सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं अजर अजीम अता करूंगा और दुनिया में भी। लेकिन अगर दुनिया में ना कर सका, मेरा ख्याल तो ये है, देखें कि अल्लाह अगर दुनिया में किसी को अजर नहीं देता तो वो अल्लाह को ज्यादा प्यारा है। अल्लाह कहता है तू मेरे पास आएगा तो तेरे अजर बड़े हैं, ये दुनिया के अजर छोड़ छोटे मोटे, इनको तू क्या कर लेगा, तेरे लिए मैंने बहुत बड़े अजर रखे हुए हैं। तो ये अल्लाह की उस बंदे के साथ मोहब्बत है जो अल्लाह के मुताबिक चलता है। फिर कहा और देखो इस तरह हमने सरजमीन मिस्र में यूसुफ के कदम जमा दिए, आयत नंबर 57, और जो लोग ईमान लाए और बद अमलियों से बचते रहे उनके लिए आखिरत का अजर इससे कहीं बेहतर है। और फिर कहत के सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे और भाई जवान थे और उनकी शक्लें वैसी ही थी। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो कई शक्लें बदलता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले बचपन में भोले भाले मोटे से और बड़े प्यारे थे, और बड़े होके ये बड़े स्मार्ट से और बड़े मजबूत निकल आए, और वो दाढ़ी भी रख ली, जाहिर है तो वो उन्हें पहचान ना सके। और अब देखें वो अल्लाह ताला ने अब हमें टू द पॉइंट बात बताई है कि अब सारी बात बता के वो साल आ गए हैं, वो सामान संभाल लिया है, अब भाई भी आ गए हैं। अब ये भाई वो हैं जो जुत्था जुत्था करते थे कि हमारा तो एक जुत्था है, हम खानदान खानदान करते रहते हैं कि हम तो इस खानदान के हैं, हम तो फलां खानदान के हैं। लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है अल्लाह की तरफ से तो कोई खानदान काम नहीं आता, सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू होता है इंसान का और अल्लाह को ही फिर वो पुकारता है। तो ये लोग भी बड़ा जुत्था जुत्था कर रहे थे। अब आज क्या हुआ कि जब ख़त्म हुआ ना तो पता चला कि मिस्र के हाँ अनाज मिलता है, वहाँ चलो। और ये लोग कहाँ थे? ये लोग कनान में थे, काफ़ी दूर थे ये लोग। आज मेरा गला ख़राब है तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बस पढ़ती जाऊँ। और उसके बाद है कि 58, और फिर कहत के सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा अब के आना हो तो अपने सौतेले भाई को भी साथ लाना, तुमने अच्छी तरह देख लिया है कि मैं पूरी तोल देता हूँ और बेहतर मेहमान नवाज हूँ। यानी उन्हें स्पेशल कमरों में भी ठहराया था, उनके लिए कमरे कहाँ के सेट कर दो, जितने ये भाई हैं 10 2 3 करके उन्हें कमरे दिए ताकि आप लोग आराम कर सकें, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था। हालांकि देखें हमारे यहाँ क्या है, अगर एक भाई और वो भी सुतेला, यानी कि बाप की तरफ से तो हो माँ की तरफ से ना हो, हमारे यहाँ यही होता है ना, तो इतनी दुश्मनियाँ होती हैं कि बस ये तो मर ही जाए, और खार दिलों की ख़त्म ही नहीं होती। अपने नहीं जीने देते जो अपने सगे भाई होते हैं। हमारे माशरे में सगे भाई जो होते हैं वो बहनों को हिस्सा नहीं देते जायदादों में। तो यहाँ आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि वो अपने वो भाई जिन्होंने कुएं में फेंक दिया था और जुल्म किए, और पता है मेरा बाप मेरी जुदाई में क्या हाल हुआ होगा, उन्हें मेहमानों की तरह ठहराया, उन्हें अच्छे तरीके से। और ये जो कह रहे हैं कि अगले साल अपने भाई को लेके आना, वो उन्होंने इसलिए कहा था कि शायद ये लोग जो है ना हर एक को ऊँट, जो भी अपना ऊँट लाता था उसको देते थे, एक्स्ट्रा नहीं देते थे कि अब जो आपके पीछे हैं वो भी ले जाएं। उन्होंने कहा अगर आपका भाई है तो उसको लाजमी लेके आना, मैं उसको भी दूंगा और तुम्हें पता मैं कितना अच्छा देता हूँ, अगर तुम ना लाए, ये भी कह दिया, तो फिर मैं नहीं दूंगा, मेरा ये तुम लोगों ने हुक्म मानना है। फिर कहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान मुहैया कर दिया तो कहा अब के आना तो अपने भाई को। अगली आयत है 60, लेकिन अगर तुम इसे मेरे पास ना लाए तो फिर याद रखो ना तुम्हारे लिए मेरे पास माप होगा और ना तुम मेरे नज़दीक जगह पाओगे।
انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی ترغیب دیں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر کہا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی پونجی یعنی ان کے پیسے بھی ان کے سامان میں رکھ دو، جب یہ لوگ اپنے گھر کی طرف لوٹیں تو ممکن ہے اپنی پونجی کو دیکھ کر پہچان لیں، پونجی کو دیکھ کر پہچان لیں، اور پھر عجب نہیں کہ وہ دوبارہ آئیں۔ مطلب یہ کہ اپنے بھائی کو بلانے کا پورا انتظام کر لیا تاکہ اور جا کے یہ ان کے دل میں آئے کہ کتنا اچھا وہ انسان ہے، انہوں نے تو ہمارے پیسے ہماری رقم واپس کر دی ہے، اب تو ہم لازمی جائیں گے جو اس نے کہا ہے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بھائی کو نہ لائے تو میں تمہیں ماپ تول نہیں دوں گا، پھر کچھ نہیں دوں گا۔ پھر کہا کہ پھر جب وہ لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر گئے تو کہا، اے ہمارے باپ، آئندہ کو غلہ کی فروخت ہم پر بند کر دی گئی ہے، بس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ غلہ خرید لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ باپ نے کہا، کیا میں اس کے لیے اس طرح تمہارا اعتبار کروں جس طرح پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں باپ نے شکوہ کیا کہ تم نے تو میرے پہلے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، اب میں اسی طرح کا بھروسہ کروں، دوسرا بیٹا بھی دے دوں؟ لیکن فوراً نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے بھی میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہے اور دوسرے کو اب کہہ رہے ہیں تو اب دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا، جب لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لٹا دی گئی، تب انہوں نے ان سے کہا، اے باپ، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھ یہ ہماری پونجی بھی ہے جو ہمیں لٹا دی گئی ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے آئیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لے آئیں گے، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ باپ نے کہا، میں کبھی اسے تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں جب تک کہ اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ بجز اس صورت کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لے آؤ گے۔ جب انہوں نے باپ کو اپنا پکا قول دے دیا تو انہوں نے کہا، ہم نے جو قول اقرار کیا اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعنی کوئی لکھ لکھائی نہیں ہوئی، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، صرف یہ اور کوئی شرطیں نہیں لگائیں کہ پھر اگر تم نہ لائے تو میں یہ کروں گا، میں تمہیں آگ کر دوں گا، یا میرے پاس جو بھی ہے میں تمہیں نہیں دوں گا، یا اپنا نام تم سے چھین لوں گا، کیونکہ پیغمبر ہیں، سب سے بڑا تو ان کا نام ہی ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا، بس کہا ٹھیک ہے اگر اللہ ہمارے درمیان ہے تو ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور پھر مان گئے۔ اور پھر یہ بات ہو رہی ہوگی کہ جب وہ غلہ لے کے آئے ہوں گے، جب غلہ ختم ہو گیا ہوگا، پھر اولاد نے اپنے باپ کو یاد کرایا ہوگا کہ آپ بیچیں، غلہ اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ سال بعد کی بات ہوگی، کیونکہ اللہ ہمیں مسلسل باتیں جو ہے نا ان کی پوری زندگی کی 2 لفظوں میں کہانی سنائے جا رہا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنے زندگی کی پچھلی کہانی اس وقت بیٹھ کے اگر آپ سوچیں کہ میری زندگی کیسی گزری تو آپ کو 2-3 موقعوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں آنا۔ تو ایسے ہی اللہ بھی ان کی پوری زندگی کی کہانی قرآن میں جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بیان کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندوں کے لیے کون سی ہدایت ضروری ہے، بس وہ چیزیں میں انہیں سنا دوں ان کی زندگی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ باپ نے پھر بھی دیکھیں باپ کی محبت دیکھیں، اور باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹو، دیکھو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، فرما روائی کسی کے لیے نہیں مگر اللہ کے لیے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ اللہ علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی متوکلون، یعنی مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ جو ہے نا وہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے، لیکن کب؟ جب آپ سارے معاملات کی کوشش کر لیں، یہ نہیں کہ بالکل سب کچھ بھی کیے بغیر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ نے کسی شہر میں جانا ہے، جب تک آپ نکلیں گی نہیں، سامان اپنا رکھیں گی نہیں، بس میں بیٹھیں گی نہیں، پھر آئیں گی نہیں، سفر کی مصیبتیں سہیں گی نہیں، تو کب اس مقام تک پہنچیں گی؟ گھر بیٹھے ہی کہہ دیں گی کہ میں اللہ پہ توکل کرتی ہوں، سب کوشش کریں گی، اس کے بعد آپ کہیں گی کہ میں اللہ پر ہی توکل اب کرتی ہوں اپنی کوششوں کے بعد۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم میرے بیٹے ہو اور 10 بیٹے ہو، ماشاءاللہ 10 کے 10 ایک دروازے میں سے نہ جانا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر کا تصور تو ہے ہمارے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں بتاتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی اچھی چیزیں لوگوں کو نہ بتاؤ، تو یہی بات ہے نا۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں ملتا ہے نظر کا، تو کہیں نظر نہ لگ جائے، تم الگ الگ دروازوں سے جانا، یعنی ہم اپنے بچوں پہ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، اور وہ جانے لگے ان پہ پڑھ کے پھونکیں، جو بھی اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے ان کو پڑھ کے پھونکیں، اپنی طرف سے سارا کچھ کر لیں، انہیں بھی کہیں بیٹا دھیان رکھنا، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل، اے اللہ میں نے تیرے پہ بھروسہ کیا اور ان کو تیری راہ میں چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ ضرور محنت کریں، دعائیں پڑھیں، پھونکیں، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی موت کو یاد کر کے سوئیں کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، پھر جب یہ لوگ داخل ہوئے اس طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، تو دیکھو یہ بات اللہ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہ آئی، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اللہ نے پورا کر دیا۔ بلا شبہ وہ صاحب علم تھا کہ ہم نے اس پر علم کی راہ کھول دی تھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ نے اس میں کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی تدبیر لڑائی، ہم بھی اپنی تدبیریں لڑائیں، لیکن کام وہی ہونا ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ ہم لوگ جو مرضی کر لیں ارادے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے، پھر یہ نہیں کہنا کہ ہائے اللہ آپ نے یہ کیا کیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کہا ہاں میں نے تو لڑکا مانگا تھا اور اس کو میں نے اللہ کی راہ میں دینا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر فوراً کہا اللہ لڑکی ہے تو آپ نے دیا، میں لڑکی کو ہی کر دیتی ہوں اللہ کی راہ میں۔ لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، جنت میں سارے اعمال برا اپنے اعمال سے تولے جائیں گے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو جو مرضی ہو۔ تو اللہ نہیں کرے گا بے انصافی، کئی عورتیں نمبر لے جائیں گی، کئی مرد پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے کہ دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا، بس اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ اچھا یہ بھی بات بتاتی جاؤں کہ ہوا کیا تھا، مطلب اللہ نے کہا دیکھیں انہوں نے تو تدبیر کی لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ وہ الگ الگ دروازوں سے بھی ہوئے تو پوچھ گچھ تو ہونی ہے، ان کی فوج نے گھیر لیا ہوگا، انہیں لے گئے ہوں گے، بھئی کہاں سے آئے ہو، اتنے اونچے لمبے ہو، تو پولیس تو تلاشی لیتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، تو اس لیے اللہ نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہوا، آپ اپنی تدبیر چاہے جو مرضی کریں۔ پھر کہا اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اسے علیحدگی میں واضح کر دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کا سامان ان کی روانگی کے لیے مہیا کیا تو اپنے بھائی کے ٹھہرنے کے مقام پر ان سب کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ وہ پکارنے والے کی طرف پھرے اور پوچھا تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ کارندوں نے کہا ہمارا شاہی پیمانہ سوا نہیں ملتا، یعنی سوا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوا، وہ نہیں ملتا، جو شخص اسے ڈھونڈ دے اس کے لیے ایک بار شطر انعام بھی ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ ملک میں شرارت کریں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو ہمارا کوئی شیوا یہ نہیں ہے، چوری ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو بتلاؤ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی بوری سے چوری کا مال نکلے وہ آپ اپنی سزا میں پکڑا جائے۔ ہم زیادتی کرنے والوں کو اس طرح ہی سزا دیتے ہیں، مطلب ہمارے علاقے میں ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ بس ان کی بوریوں کی تلاش شروع کی گئی قبل اس کے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری کی تلاشی لیتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کی بوری سے وہ ماپنے کا آلہ سوا نکل آیا۔ ایسا ہوا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کر دی، بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، حالانکہ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بھائی سے وہ مقدمہ خارج کرا لے، مگر ہاں اس صورت میں کہ اللہ کو ایک راہ نکال دینا منظور تھا۔ ہم جسے چاہتے ہیں مرتبوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی ہستی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں، ایک مشکل مقام ہے یہ، کیونکہ اس میں مفسرین بھی ابھی تک یہ بات نہیں کر سکے کہ اللہ نے یہ چوری کا الزام ایک ایسے بندے پہ کیوں لگایا جس نے کی نہیں۔ لیکن آنے والے لوگ، کیونکہ اللہ نے آخر میں کہہ دیا کہ نہیں بات تمہیں سمجھ آئے گی نا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، بڑے لوگ آئیں گے جو سمجھا دیں گے کہ یہ تدبیر کیوں کی۔ ہمارے ابھی تک ذہنوں میں جو ہماری کم سی عقل ہے نا، اس میں یہی آتا ہے کہ وہ کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ہم یہ بات ابھی نہیں سمجھ رہے، اور مفسرین اور ہمارے جو اسکالر ہیں انہیں بھی یہی بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، ان کی باتیں کوئی غلط نہیں ہیں، سب ٹھیک ہیں، اللہ نے تدبیر کی ٹھیک ہے، اللہ کی تدبیریں ہی کامیاب ہیں۔ ہم بھی اس کو اس طرح ہی پڑھ لیتے ہیں بس۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آخر میں بات کی وہ بہت پیاری کی ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آئی تو آنے والے سمجھ لیں گے، اور اگر ساری زندگی نہ آئی لیکن تم لوگ جتنی کوششیں اس معاملے میں کرتے رہے ہو کہ یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا، سب کو اس کا اجر ملے گا، اللہ اجر دے گا کوشش کرنے والوں کو جو بھی قرآن پہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بات جو ہم لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی کے متعلق سوچ لیں کہ وہ کیا تھے، کیا بھائی تھے، ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ انہوں نے بھائیوں کی کوئی غلطی ایسی اتنی بڑی بڑی غلطی تھی، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی کچھ نہیں کیا، بس میرا بھائی مل گیا تو اس کو بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں،
حالانکہ اس وقت وہ کیا ہے، وہ مصر کے یعنی کہ ایک بہت بڑے عہدے پہ بادشاہوں کے پاس ہیں، خزانچی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ان کو سزا بھی دے سکتے تھے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اخلاق. ہم نے اخلاق سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو نادانی میں چاہے انہوں نے یہ کیا تو ان کو معاف کر دیا. تو ہم نے بھی اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، خاندان والوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان کو معاف کرنا، ان کو سیکھنا ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اور تم بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ بھلائی نہ کرے، تب بھی تم نے بھلائی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں کہ آیت نمبر ہے 77. بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس سے پہلے کہ اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا. تب یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، ان پر ظاہر نہ کی، اور اتنا کہا کہ سب سے بڑی جگہ تمہاری ہوئی، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے بہتر جاننے والا ہے. اچھا اب دیکھیں، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ بھائیوں نے جو یہ بات کی ہے نا، یہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، پھپھو نے ان کے پاس رکھ دیا تھا اپنا وہ زاربن جو بھی تھا، باندھ دیا تھا. تو بچے کو تو نہیں پتا تھا، کہا تھا ادھر آؤ میں تمہیں یہ دیتی ہوں، اور اوپر شرٹ پہنا دی، اور پھر ڈھونڈ رہی ہیں خود ہی. اب بھائیوں کو تو یہی پتا تھا نا کہ اس نے لیا ہے، کیونکہ پھپھو نے کہا تھا کہ میں یہ ان پر لگاؤں گی تو پھر یوسف میرے پاس آئے گا، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، کیونکہ ان کے علاقے میں یہ سزا ہے کہ چوری کی چیز جس کے پاس پائی جائے اسی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کو سزا دیتے ہیں. اس کی سزا یہ ہے کہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے کام لیتے ہیں، اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں. یہ ان کی سزا تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ بھائیوں کو جب وہ یاد آیا ہوگا نا تو انہوں نے کہا او ہو، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اور اب یہ بھی کر رہا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کیسی میرے پہ یہ باتیں لگا رہے ہیں. کہا جی قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. دیکھیں مطلب بھائی بھی اب اس باپ کی اولاد ہے پیغمبر کی. ٹھیک ہے، ان میں سے کئی یہودا جو تھا وہ بڑا سخت تھا. تو ہاں آپ نے بتایا تھا کہ اس کا نام یہودا تھا، اس کا نام نہ کچھ اور تھا. ایک یہودا تھا جس کا میں نے پڑھا وہ بڑا سخت تھا، اس میں سے ہی یہ یہودی پیدا ہوئے. جو بڑا بھائی تھا اس کا نام کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے اس لیے ان کی اولاد میں سے کچھ یہ لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن کس باپ کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی. تو ان میں اچھے بھی ہیں. دیکھیں فوراً اپنے باپ کی سچائی بھی بیان کر دی کہ وہ بوڑھے ہیں، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم سے تو پہلے بہت بڑا لاس ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کھو دیا، تو اب ہم یہ غلطی نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، یعنی ہم اس آدمی کو چھوڑ کر جس نے ہمارا سامان نکالا کسی دوسرے کو پکڑیں، اگر ایسا کریں تو ہم ظالم ٹھہرے. اب دیکھیں نا، پھر وہی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ پھر سامان تو خود رکھا گیا، تو جب خود رکھا تو خود بھی ظالم ٹھہرے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ابھی وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی عالم اٹھے اور ہمیں یہ چیز سمجھا دے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اب انہوں نے بھی تو خود رکھا نا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں پکڑوں گا کہ کسی اور کو جس سے نکلا اسی سے پکڑوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کہ اللہ نے ہی تدبیر لڑائی ہو، اور اللہ نے تدبیر بھی کیسے لڑائی ہو کہ کسی آدمی سے غلطی سے اس میں رکھا گیا ہو اور یوسف علیہ السلام کو بھی خبر نہ ہو، کیونکہ آگے آئے گا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کے لیے یہ کیا. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. ہمیں ہر طریقے سے، ہر اینگل سے سوچنا ہے، کیونکہ اللہ غلط نہیں کر سکتا. اللہ کی باتیں سچی ہیں، مصدق اللہ، اور اس کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا. تو پھر کیا کہا؟ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یہ ماننے والا نہیں، تو مشورہ کر کے مشورہ کے لیے الگ ہو کر بیٹھ گئے. یعنی کہ کارنر میٹنگ، جیسے دو عورتیں ساری بیٹھی ہو نا، آپ میں سے دو عورتیں اٹھیں، ادھر آؤ بہن ذرا یہاں آ کے میری بات سنو. تو پھر اس طرح ہوا. اس کو کارنر میٹنگ کہتے ہیں، ایک کونے میں لے جانا. اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ باپ نے بنیامین کے بارے میں اللہ کو شاہد ٹھہرایا ہے کہ تم سے عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں تم سے بڑی تقصیر ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے. بس میں اب اس جگہ سے ٹلنے والا نہیں جب تک خود باپ حکم نہیں دے، پھر اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ وہی بڑا بھائی ہے جو یوسف علیہ السلام سے بھی پیار کرتا تھا، 3 دن کنویں میں آ کے تسلی بھی دیتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اب وہی بھائی پھر دوبارہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں یہی رکوں گا اور تم لوگ جاؤ، کہ جب تک کوئی اللہ فیصلہ نہ دے دے. پھر کیا ہوا؟ تم لوگ باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی جو
بات ہمارے جاننے میں آئی ہے وہی ہم نے بیان کر دی ہے کہ تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہم غیب کی باتوں کی خبر تو رکھنے والے نہیں۔ اب یہاں یہ بالکل سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا آپ کے بیٹے نے چوری کی، اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے معاملے میں بھی ہم پہ یقین نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس میں یہی جھوٹے تھے، تو قافلے والے آئیں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ قافلے میں کیا مسئلہ ہوا تھا، تو قافلے والے بتا دیں گے کہ ہاں یہ ایک مسئلہ ہوا تھا۔ اور آپ اس بستی سے دریافت کر لیں، وہی بات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلہ کے آدمیوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے، اور بالکل سچے ہیں۔ کیا نہیں یہ کیا کہا نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے جی نے تمہاری سجھا دی، انہوں نے نہیں مانا۔ دیکھیں بات سچی ہے اور اب پیغمبر نہیں مان رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ اگر غیب کا علم جانتے تو وہ یہ بات کہتے کہ میں اچھا ابھی تمہیں بتاتا ہوں، ہاں تم سچے کہہ رہے ہو۔ اللہ جو بات بتائے پیغمبر کو وہی جانتے ہیں، اپنے پاس سے کوئی نہیں جان سکتے وہ بات، ٹھیک ہے۔ کہا کہ خیر میرے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں، ایسا صبر کہ خوبی کا صبر ہو، اللہ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ان کو میرے پاس جمع کر دے، وہی ہے جاننے والا، یعنی اللہ میری اولاد کو ساری کو لے آئے گا، مجھے اللہ سے امید ہے۔ پھر کہا اور اس نے ان لوگوں کی طرف سے رخ پھیر لیا اور پکار اٹھا، ہاں یوسف، ہاں یوسف، درد فراق اور شدت غم سے اس کی آنکھیں بھر آئیں، سفید پڑ گئیں، اور اس کا سینہ غم سے لبریز ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر اتنا رونے سے آنکھیں کیوں چلی جاتی ہیں، آنسوؤں کے اندر کیا ہے، آنکھوں کو کیا ہوتا ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال رو رو کے آنکھیں جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہمارا مرتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے نہ رو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تو آنسوؤں سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی پھر اندھے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے باخدا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے کہ یوسف کی یاد میں لگے رہو یہاں تک کہ گل جاؤ، یا پھر اپنے آپ کو ہلاک کر دو۔ اب یہ کس نے بات کی؟ بیٹوں کی، بہوؤں نے کی ہوگی۔ یہ بہویں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں نا، ان کی بات بھی کبھی کبھی دل کو ٹھا کر کے لگتی ہے، لیکن اب یہ لوگ تو مطلب کہ وہ خاندان والے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بہوؤں نے اور ان کے بیٹوں نے یہ بات کہی ہوگی، اور کتنے دھڑلے سے کہی ہے۔ آپ کو تو بس اتنے عرصے سے یوسف کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو تو بس اسی کا غم لگا ہوا ہے۔ اب جس کو غم لگتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا آ گیا۔ ہاں یہ بھی کہا، بالکل صحیح کہہ رہی۔ اب آگے آئے گا نا، وہ باپ نے کہا میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ کی جانب میں عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، ایک بار پھر مصر جاؤ، یوسف علیہ السلام سے اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نہ ہی ہم کو مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو منکر ہیں۔ دیکھیں مایوسی گناہ ہے، خودکشی گناہ ہے، جو خودکشی کر لیتے ہیں اللہ سے مایوس ہو کر کے بس اب مجھے مر ہی جانا چاہیے، تو وہ گناہ ہے، وہ کفر ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ کہتا ہے صبر کرو، اور صبر اور امید یہ دو چیزیں ہیں جو مومن کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس گئے تھے صرف مرگ کے قریب ہی، تو انہوں نے کہا اس وقت تم کیا فیل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ سے امید رکھ رہا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا۔ یعنی اللہ کا خوف، یعنی صبر کرنا اور اللہ سے امید رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم اللہ سے رکھ رہے ہو ان دو چیزوں میں سے تمہیں دوسری ضرور ملے گی، کہ تم جو امید رکھ رہے ہو، تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ یہی اب یہ بات اللہ نے پیغمبر کے دماغ میں ڈالی کہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجو۔ اب انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ۔ اب پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر کے آدمیوں پر بڑی سختی کے دن گزر رہے ہیں، بس ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، اسے قبول کر لیجئے اور ہمیں خیرات دے دیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو ان کا اجر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو دیکھیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا کسی بھی معاملے میں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھے گا۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ کہتے تھے ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک مضبوط ہیں، آپ ہم پہ کیوں نہیں بھروسہ کرتے، آپ اس چھوٹے بچے کے ساتھ ہی کیوں لگے رہتے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیرات دے دیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی پر کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا اے عزیز یہ ہو چکا، ہم پڑھتے ہیں 89۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم سمجھ بوجھ نہ تھی؟ یعنی کہ دیکھیں انہیں ڈانٹا نہیں، کہ ہمارا کوئی بھائی ہوتا نا تو وہ گالیاں نکالنے لگ جاتا،
تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا. وہ پیغمبر ہیں، زبان کا اور ادب کا بہت دھیان رکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ نے پیغمبروں سے یہ سکھایا ہے کہ ان سے یہ سیکھو، یہ ان کے نام لگا کے کہانیاں نہ بیٹھ جاؤ. نہیں وہ تو ایسے تھے، اللہ والے تھے، وہی کر سکتے تھے. ہم تو انسان ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں. اور بھائی اتنے پیغمبر، اتنے رسول اور آخری نبی، ہمارا اتنا بڑا تحفہ خاتم النبیین رحمت للعالمین کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے. اور سب سے بڑی بات، یہ قرآن کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ نہیں بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا، وہ تو پیغمبر تھے، وہ مضبوط تھے، اللہ وہ انہیں مضبوط کرتا تھا. یہ باتیں دوزخ میں لے جائیں گی، یہ شیطان کرواتا ہے. ہمارے لیے یہ سب آیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے. پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم یوسف ہی ہو نا. وہ اس بات سے سمجھ گئے کہ اتنے کانفیڈنس سے یہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. انہوں نے جب غور کیا ہوگا نا چہرے پہ، تو انہوں نے کہا تم یوسف ہی ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو کوئی برائیوں سے بچتا اور ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہم ہر معاملے میں نا بڑے تیز ہیں. وہ کوئی بچہ شرارت کرے یا بچہ گر جائے، میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، یا بچہ اگر گم جائے چلے اور مشکل سے